Honorable Chief Minister Sindh, Sayyid Murad Ali Shah Sahab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मौका दिया है कि बजट 2023-24 को वाइंड अप करने के लिए, और सारे मेंबरान का भी शुक्रिया। हिस्ट्री हम कायम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मुझे ज़िंदगी में याद नहीं है कि 5 दिन में हम बजट डिस्कशंस रैप अप कर लें, जो कि कम से कम के दिन दिए होते हैं, और उसी में हमने कोशिश की है कि रैप अप करें। और सबने बात भी की, और मेरे नहीं ख्याल है किसी को भी रोका गया है कि आप तकरीर कोई कम करें या ना करें। तो मेरी ये 11वीं स्पीच है बजट वाइंड अप करने की। वैसे तो 20 साल से मेंबर हूं तकरीबन, और अपोजिशन के दौर में भी 5 तकारीर की, 3 तकारीर टोटल मेरे ख्याल को 18 है। लेकिन ये 11वीं बार मैं वाइंड अप कर रहा हूं आज सिंध हुकूमत का बजट सिंध असेंबली में। और मेरी एसोसिएशन इस असेंबली के साथ, मेरा ख्याल है इस हॉल में जो बैठे हैं कायम अली शाह साहब के बाद, या शायद आपके बाद, मुझे ये पक्का नहीं है, मैं पहली बार सिंध असेंबली 1973 में आया था, 72 में, नॉट एज ए मेंबर ऑब्वियसली, लेकिन मैं गैलरीज में बैठा था। मैंने उस दिन भी जिक्र किया था, ये असेंबली के रिकॉर्ड्स में है, जब दोबारा 1970 के बाद इलेक्शंस हुए और काफी को 1.5 साल बाद असेंबली बुलाई गई। असेंबली का पहला इजलास हुआ, उस वक्त जो गवर्नर थे उन्होंने ओथ लिया सब मेंबरान से। बहुत अरसे के बाद असेंबली आ रही थी, मेरे ख्याल 50s के बाद वो 1 यूनिट हो गया, तो उसके बाद असेंबली बनी थी। और मेरे वालिद को ये एजाज हासिल था, और हासिल है, कि उन्होंने वो पहला इजलास जो था वो प्रिजाइड किया था, जिसमें गुलाम रसूल केहर साहब स्पीकर इलेक्ट हुए थे। उन्होंने मुझे बताया था कि हम सब नए नए थे, कोई असेंबली में इटली आया नहीं था, और हम बैठे थे तो अचानक ऐलान किया कि जी अब्दुल्ला शाह हैं, ऊपर बैठे और प्रिजाइड करें। और मैंने जैसे कहा सर, उसके बाद आपके वालिद साहब भी उसी असेंबली में थे, आपके बड़े भी इस असेंबली में गुजरे हैं, और शायद 72 या 73 में कोई और ना आया हो इस असेंबली बिल्डिंग में। मैं ये एजाज मुझे हासिल है। बहुत टाइम गुजारा है, बहुत वक्त देखे हैं, अच्छा वक्त देखा है, बुरा वक्त देखा है। मोहम्मद हुसैन चले गए हैं आज तकरीबन, माफ कीजिएगा थोड़े से नाम लूंगा कहीं कहीं, सिर्फ रेफरेंस के लिए और नहीं। बड़ी उन्होंने बात की कि जी पता नहीं कट मोशंस थे हमारे सिर्फ, और रेजोल्यूशंस नहीं आने दी गई, और लेजिस्लेशन नहीं आया। ऐसा नहीं है, लेजिस्लेशन आई भी है। वो 5 साल भी उन्हें याद होगा, वो खुद मोहम्मद हुसैन साहब कभी कभी प्रिजाइड करते थे। आई डोंट नो, कोई मुकेश और कायम अली शाह तो मुझे याद हैं, और भी गुलाम कादिर बैठे हैं, और भी होंगे, लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से कोई उस असेंबली में था कि नहीं था। ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता था। मैं 2 बार, मुझे उस वक्त के स्पीकर ने असेंबली हॉल से निकलने के लिए कहा था। एक बार 15 दिन के लिए मेरे ऊपर पाबंदी लगा दी थी। इधर पता नहीं क्या कुछ नहीं हुआ, आपने तो नहीं किया ऐसा कुछ। 15 दिन की पाबंदी लगाई थी मेरे ऊपर। खैर वो पाबंदी की मैंने उस पर अमल दरामद नहीं किया, वो और बात है। लेकिन ये माहौल था उस वक्त असेंबली में, रेजोल्यूशन सवाल ही नहीं पैदा होता था। प्राइवेट मेंबर्स डे 2 मिनट से ऊपर नहीं चलता था, अगर हो जाता था कभी। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रवायत डाली 2008 में। दोबारा जब निसार खोड़ो साहब स्पीकर हुए, कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर हुए, तो अपोजिशन को पूरा मौका देना। 2013 में जब से आप स्पीकर हैं, और आपकी तो तारीफ की भी थी इस ख्वाजा साहब ने। मैं हॉल में, मुझे बड़ा अफसोस है, मैं बड़ा शौक से बैठा करता था, लेकिन अपनी मसरूफियात की वजह से कम आया हूँ बहुत हॉल में असेंबली सेशन के दौरान। लेकिन मुझे तकरीर एक एक की पता है, किसी की मैंने तकरीर मिस नहीं की। उस दिन मैं आया था, मैंने बताया भी था थोड़ी देर बाद ही
جو ندیم بھائی نے یا وسیم بھائی نے یا میری بہن رانا اشرف صاحبہ نے کی تھی، تو یہ شانہ اشرف صاحبہ نے کی تھی، وہ ساری بات بتائی. تو اس وقت وہ تقریر مجھے جاوید حنیف کی بھی، خواجہ اظہار کی بھی، محمد حسین کی بھی، آنریبل پارلیمنٹری لیڈر میری بہن رانا انصار صاحب کی تقریر میں نے خود ادھر بیٹھ کے سنی، یا مفتی صاحب آپ کی بھی تقریر سنی ہے پوری، میں نے آپ کی ڈیمانڈز بھی نوٹ کی ہے ساری. ہاں، نند کمار کی کیسے نہیں کرتا، تعریف کی ہے اس نے میری سانگڑ میں زمین دی ہے، سب تقاریر ساری سنی ہے. تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ ان کو جواب بھی دوں. اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف پچھلے 5 سال کی بات کرنا چاہتا ہوں. 2018 جیسے ابھی میں ریپیٹ نہیں کروں گا، ناصر شاہ صاحب نے، سعید غنی صاحب نے آپ کو بتایا کیسے ہم نے 2008 میں ہماری بیوی کو ہم سے جدا کر دیا گیا تھا. وہ جب ہم جاتے تھے میٹنگز کے اندر، اکتا کے جھنجلا کے وہ بات کرتا تھا. اس نے پوری کوشش کی لیکن نتیجہ کہنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ آزمائشیں بھی. کووڈ 2019 میں، 2020 کے فلڈ اور 2022 کے میگا فلڈ، ان کا میں تھوڑا ذکر کروں گا ابھی. اس کے باوجود ہم نے پورا سندھ سویپ کیا ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جیالہ، ہر جگہ سے پورے ڈسٹرکٹ جو ہیں سندھ کے، ان میں سے الیکٹ ہوا ہے. کراچی میں بھی میجورٹی، 25 میں سے 13 ٹاؤن پاکستان پیپلز پارٹی نہیں. اچھا، یہ بات کرتے ہیں، ناصر شاہ نے بات پہلے کر لی لیکن میں بتا دیتا ہوں. میں آئی ہوپ آئی ڈونٹ ڈو دا سیم تھنگ جو میں ہمیشہ کرتا ہوں. اور میں نے میری بہن شمیم ممتاز کی بھی تقریر سنی تھی، وہ سب کی سنی ہے. تو اگر کوئی سمجھے کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہوا ہے ادھر تو اب دیکھیں نا، یہ میرے ساتھ ہوگا. جو بات کر رہے تھے، میرے پاس یہ نمبرز ہیں، آج کوئی نہیں رہا تھا لیکن یقین نہیں آ رہا تھا. میں دیکھ رہا تھا شکلیں، اس لیے کہ بہت نئے نئے ہیں. آپ کو ہسٹری نہیں پتہ ہے. قائم علی شاہ صاحب سے کسی دن کلاس لیجیے گا، آپ سب کو ہم نے لی ہے، اسی لیے ہم اتنے جانتے ہیں سیاست کے بارے میں. 1970 7 سیٹیں تھی کراچی میں، 2 پیپلز پارٹی نے جیتی، 2 جماعت جے یو آئی نے جیتی، 2 جماعت اسلامی نے جیتی اور 1 انڈیپینڈنٹ. ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے 2,07,054 ایم این ایز کی ملا کے، جماعت اسلامی کے 1,68,000، جے یو پی کے 1,54,000. سو سب سے زیادہ ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے لیتے، اور 2 سیٹوں پہ ہم دوسرے نمبر پہ تھے، اور بڑی کم مارجن سے ہم دوسرے نمبر پہ تھے 2 سیٹوں میں. 1 میں 4,000 اور 1 میں 3,500. یہ رزلٹ ہے میرے پاس، اگر کسی کو ضرورت ہو تو آگے دیکھ لے. تو غلط بات کوئی نہیں کر رہے تھے ناصر شاہ، جو شاید ہنس نہیں رہے ہوں لیکن یقین نہیں کر رہے تھے، یہ تو مجھے پکا ہے. تو وہی کراچی جو بھٹو صاحب کا تھا، اور اسی وقت نعرہ بھی لگایا تھا نا، میں نے کل بھی سنا تھا آپ کا، اسی وقت نعرہ لگا تھا یہ شہر کراچی بھٹو کا. اب یہ شہر کراچی بھٹو کا ہے اور انشاءاللہ تعالی رہے گا. اور یہ پورا، میں نے اس دن بات بھی کی تھی نا، استحکام ہم لائے ہیں، بڑی استحکام پہ بھی باتیں ہوئی. بہت کرٹیسزم، اچھی بات ہے، میں کرٹیسزم سنتے ہیں، لیکن جی ہاں، ہم استحکام لائے ہیں. ہم وہ پارٹی ہیں جو اپنی جگہ پہ کھڑی رہی ہے. باقی ساری پارٹیاں بہت ہی احترام کے ساتھ، متحدہ قومی موومنٹ ایک میچور پارٹی ہے، لیکن آپ نے پچھلے دنوں میں کچھ میچورٹی کا میرے خیال میں مظاہرہ نہیں کیا ہے. ہم ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ بھائی الیکشن لڑ لو، بائیکاٹ نہیں کرو. آپ کی اپنی ڈیسیجن تھی. اچھا، کئی لوگوں نے کہا یہ جعلی مینڈیٹ فلانا ڈمکانا، آپ کی طرف سے بھی کچھ آئی تقاریر. چلے ٹھیک ہے بھائی، ابھی تو آپ نے بائیکاٹ کیا، جعلی مینڈیٹ کا ہمیں کیوں دے رہے ہو یار؟ 2018 میں جو آپ کے ساتھ ہوا اس شہر میں، مجھے پتہ ہے غلط ہوا،
اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں، لیکن آپ نے تو پھر انہی کا ساتھ دیا، مناسب نہیں تھا میرا یہ خیال۔ میں سینسس پہ ہی بات کروں گا، بہت باتیں ہوئی ہیں ادھر، وہ بتاؤں گا کہ کیا ہوا ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے ساری ویکنیسز کا الزام ہمارے اوپر نہ لگائیں۔ آپ نے ایک میچور پارٹی ہے، آپ کا مینڈیٹ ہے، آپ اس کو پولیٹیکلی حاصل کریں، انسٹیڈ کہ آپ یہ سمجھیں کہ جی کسی اور طریقے سے ہمیں خود سے مل جائے گی۔ پہلے شاید یہ ہوا کرتا تھا، اب یہ نہیں ہوگا۔ پچھلے 5 سال کا ذکر میں تھوڑا سا کر دوں، جیسے میں نے بھی تھوڑا بتایا بھی، بہت ہمارے اوپر سب سے بڑا عذاب تو عمران خان تھا جو آیا، اور یہ میں ابھی نہیں کہہ رہا ہوں، پہلے بھی کہتا رہا ہوں، جب وہ تھا ادھر بیٹھا ہوا، اس کے منہ پہ بھی کہا ہے۔ میرے پاس رائٹنگ میں موجود ہیں خطوط جو میں نے لکھے ہیں، اس کو کبھی دکھا دوں گا آپ کو۔ میں نے اسے کہا ہے کہ جو آپ یہ فساد آپ نے قائم کیا ہوا ہے نا، اس کو ختم کریں، اس لیے کہ آئی ہیو سین تھرو یو۔ یہ خطوں میں لکھا ہے، میں نے بہت پہلے پہچان لیا تھا، میں نے تو پہلی ملاقات میں پہچان لیا تھا، اس لیے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی سپٹمبر 2018 میں ہوئی، کبھی پہلے نہیں ملا تھا میں عمران خان سے، اور مجھے حیرت تھی۔ میں نہیں بتا سکتا، میرے خیال مناسب نہیں ہوگا وہ بات بتانا کہ کیا بات ہوئی تھی ادھر۔ عمران اسماعیل صاحب موجود تھے، وہ شاید بتا دیں، وہ اس ملاقات میں موجود تھے، اگر انہیں یاد نہیں آ رہا تو جب ہم وہ جہاز سے اتر کے ہیلی کاپٹر میں بیٹھے تھے، میرے خیال ہے مجھے ان سے ملے ہوئے 2 منٹ ہوئے تھے، اور انہوں نے جو باتیں کرنی شروع کی، میں نے کہا یا اللہ اگلے 5 سال کیسے گزریں گے مجھے نہیں پتا۔ جس شخص کو اپنے لوگوں کی ایک ایسے بندے کے سامنے جو کہ اس کا مخالف ہے، جس سے وہ پہلی بار مل رہا ہے، وہ اپنے لوگوں کے بارے میں جو بات کر رہا ہے میرے سامنے، تو یہ کیا چیز ہے؟ کیسے اس کو لک ہے؟ فلڈز آئے، کووڈ آیا، خاص طور پہ پچھلے سال کے فلڈز میں آپ کو بتاتا ہوں، اور میں نے یہ پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ جب اگست میں بارش ہوئی، بہت تیز بارش ہوئی، ہم نکلے، ہر جگہ پہ پانی نظر آیا، اور میں لٹرلی گیون اپ ہوپ، آئی لاسٹ ہوپ کہ یہ پانی نکلے گا کیسے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، اور میری پوری کابینہ، ہمارے سارے ایم پیز، ایون اپوزیشن کی سائڈ میں سب کو کہوں گا، ان لوگوں نے جس طریقے سے اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امتحان تھا، جو آزمائش تھی، اس کا مقابلہ کیا۔ ایک منسٹر جو ڈیوٹیز دی گئی تھی وہ اپنی جگہوں پہ موجود تھا، ہمارے ایم پیز موجود تھے، میں جیسے کہہ رہا ہوں متحدہ قومی موومنٹ، ایون پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے، جی ڈی اے نے، سب نے لوگوں کی خدمت کی، اور ہمارا کام ہے، یہ ہمارا فرض تھا، اور مشکل آسان ہوئی۔ اور اس پہ ہم نے، جب پرائم منسٹر ادھر آئے تھے سپٹمبر میں اور انہوں نے پانی دیکھا، بلکہ اکتوبر تک بھی بہت پانی تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی چیف منسٹر صاحب آپ یہ ربی والی فصل تو نہیں کر سکیں گے، یہ گندم تو ہوگی نہیں، یہ کیا ہوگا ہمارا؟ تو میں نے انہیں کہا تھا پرائم منسٹر صاحب آپ یقین رکھیں، ہماری کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی نہ صرف گندم کی فصل کریں بٹ ریکارڈ فصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ ہم نے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی انسٹرکشنز پہ، جو ادھر اس پہ بھی کرٹیسزم ہوا تھا، ویٹ کی جو جواب دے دیا گیا تھا، ویٹ کی ریزرو پرائس 4000 روپے من کی، وہ اس لیے کی کہ ہمارے جو ہاری تھا اس کے اتنا نقصان ہو گیا تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے وہ زمین بنانے کے، جب تک اس کو کوئی پروفٹ نظر نہیں آئے گا وہ اتنی آگے نہیں جا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، ایک ریکارڈ کراپ بیٹھے ہیں فوڈ منسٹر، پتہ نہیں چلیں گے ریکارڈ ہماری فصل ہوئی گندم کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیورنگ فلڈز، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری سب نے مدد کی، لیکن جو ریلیف پہنچایا تھا، اور یہ میں کل گیا تھا پرائم منسٹر کے پاس، اور پرائم منسٹر کو اس لیے کہ کچھ باتیں تھیں اور اس کی بھی میں ذکر کروں گا فیڈرل پی ایچ ڈی پی کے حوالے سے، پرائم منسٹر کو بتایا تھا کہ جو ریلیف دی گئی تھی 80% ریلیف حکومت سندھ نے دی تھی، باقی سب ملا کے فیڈرل گورنمنٹ، فورن ڈونرز، آرم فورسز نے مدد کی، وہ 20% تھی۔ 80% ریلیف سندھ حکومت نے دی اس سیلاب کے دوران، اس لیے کہ سارا ریکارڈ ہے، سب چیز موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ
फेडरल गवर्नमेंट से हम शुक्रगुजार भी हैं, اور پورے پاکستان میں کیا گیا تھا کہ جو فلڈ کے افیکٹیز تھے ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، وہی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کام آئیں، ان کا نام کام آیا، ان کا آصف زرداری صاحب کا بنایا ہوا پروگرام کام آیا کہ ہم کوئکلی کیش ٹرانسفر کر سکیں ان لوگوں کو فلڈز کے دوران. فلڈز ابھی چل رہے تھے سپٹمبر اکتوبر، ہم نے جو تباہی دیکھی، سب جو بھی گیا ہوگا سب نے دیکھی ہوگی، سب روڈ تباہ. سردار شاہ صاحب آج ہیں، کل سردار شاہ صاحب نے ہے کہ نہیں آج بیٹھے نا. مائی کمپلیمنٹس ٹو یو، میڈ اے گریٹ اسپیچ یسٹرڈے. میں نے آپ کی بھی پوری تقریر سنی تھی، پوری تقریر سنی تھی اور بڑی غور سے سنی تھی. 20,000 کے قریب اسکول ہمارے ڈیمیج ہے. کل میں پرائم منسٹر سے بات کر کے آیا، میں وہ ذکر کروں گا اس کا. روڈز کی تباہی، بیٹھے ہیں ہمارے ورکس اینڈ سروسز کے منسٹر، وہ دیکھیں گے ان کو بڑا سمپل سا ہاں کہاں گیا یار، وہ ایک رہ گیا. میں نے آخری جو خط لکھا نا ان کو، میں نے صرف یہ لکھا اس لیے کہ مجھے تو پتہ چل رہا تھا نا کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا ہم ان کے سسٹم کے اندر گھس گئے تھے. میں نے کہا ان کو کہ از اٹ کریکٹ دیٹ دی پاپولیشن آف ون آف دا پروونسز ہیز انکریزڈ بائی 5 ملین 5.5 ملین in 5 days, whereas in the rest of the country the increase is 35,000. اس کا پھر جواب مجھے آیا ہے کہ ہاں یہ ابھی کہتے ہیں یو اسٹیٹڈ دیٹ پاپولیشن went up by 5 million in one province, presumably Punjab. Your observation of increase in population of the province of 5 million is correct. assumption نہیں تھی، میرے پاس ڈیٹا تھا. اسے بھی 5 سے بھی زیادہ ہے. میں نے تو 5 کنزرویٹو ہو کے دیا تھا. اور پھر آگے جا کے وہی کہ جی پنجاب کی گروتھ نہیں ہوئی تھی، باقی جگہوں کی گروتھ پوری ہو گئی تھی. وہ بھائی بندے گننے تھے. ہمیں یہ حال ہے نا، اس میں کہنا ہے کہ بندے گننے، کتنا ٹائم لگے گا؟ 10 منٹ لگیں گے. ایک بندہ آئے گا گن کے چلا جائے گا کتنے بیٹھے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ 10 دن بعد اگر آپ 15 دن دیں، اگر وہ غلط گنتا ہے تو آپ دوسری بار چیک کرا لیں گے. یہ ایکسٹینشنز ہوتی گئی. آخر میں آپ نے صرف ایک ریجن کو کھلا رکھا. اچھا اس سے زیادہ ہمارے اوپر جو ہمارے سے دھاندلی ہوئی، جب یہ 15 مئی کو انہوں نے بند کر دیے سارے، تو میں نے کہا دیکھو ٹیبلٹس شاید چل رہی ہوں یا واقعی بند کر دی. اتنا مائنیوٹلی دیکھا جا رہا تھا اس کو. تو اب ساری نہیں دیکھی میں نے، کچھ ایریاز میں نے کہا جلدی جلدی دیکھو. اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بدین پنگریوں میں یہ کہتے ہیں ٹوڈے از May 18th، یہ ٹیبلٹ کا میسج آ رہا ہے. دس بلاک March 1 to 2023 and April 15, 2023 کین اسٹارٹ. یعنی یہ 15 ہمیں پتہ اتنے سارے بلاک ہیں نا، بیچ بیچ میں سیلیکٹولی بند کرتے گئے. یہ والا بلاک جو ہے May 15 تک ہے. یہ حیدرآباد ڈویژن میں، حیدرآباد کا ہے. یہ May 15 تک کھلا تھا. March 1 سے May 15. یہ March 1 سے April 15 جمپیر میں، ٹھٹا میں. لاڑکانوں میں March 1 سے April 15 یہ بلاک. یعنی April 15 کے بعد آپ نے ہماری انٹری کی نہیں. ادھر سے وہ بڑا نیومریٹر کرتا تھا، اوپر جاتی نہیں تھی. یہ ساری آبجیکشنز میں نے بیٹھ کے کی ہیں ادھر. اور یہ سجاول کا May 11 کو ختم ہو گیا یہ بلاک. یہ April 30 کو عمر کوٹ کا ایک بلاک ہے. اور ایسے بہت سارے میرے پاس ہی کچھ تھوڑے سے میں نے آج لے آیا ہوں. یہ تو یہ ہو رہی تھی. میرا اعتراض یا میری آبزرویشن صرف ایک کہ آپ ہیڈ کاؤنٹ کر رہے ہیں، آپ کوئی ٹارگٹس پہ کام نہیں کر رہے ہیں کہ جی 2% گروتھ ہو گئی تو بس ختم. ان کی یہی جواب تھا کہ جی 2% گروتھ ہو گئی تو بس ختم. تو میں صرف یہ کہوں گا اپنے دوستوں سے کہ میں تو کہتا ہوں نا ساتھ مل کے کام کریں. اور مرزا غالب کا ایک شعر، ویسے شعر بڑا مشکل، میں مانتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے نہیں آتے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، غلطیاں بھی کرتا ہوں، لیکن مجبور ہوں. آپ لوگ شعر کہتے ہیں تو کچھ تو کہنا پڑتا ہے، غلط ہی کہتا ہوں لیکن جو مفہوم ہے وہ صحیح ہوتا ہے، وہ سمجھ جائیں. بھائی صاحب آپ کے لیے ابھی میں بھی تھوڑی سی ایکٹنگ کروں نا آپ کی جیسے.
آپ کے لیے مرزا غالب کا شعر ہے، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. تو آپ مجھے بتائیں. اچھا بفور آئی اینڈ وہ مجھے آگے تھا سر، سکھر حیدرآباد موٹر وے. میں اتنی یہ اگین حیدرآباد والے دوست بیٹھے ہوں گے جو میرے ساتھ تھے اس دن، مولانا صاحب آئے تھے میٹنگ پہ حیدرآباد میں، چل کے ادھر گیا تھا کہ میں نے کہا ادھر بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کر رہے ہیں. اور کل بھی پرائم منسٹر صاحب نے اور فائنانس منسٹر صاحب نے اور پلاننگ منسٹر صاحب نے کہا کہ جی بس اس کی 9 ارب انہوں نے اپنے اس میں رکھے ہیں، کوئی 300 ارب کا یا 250 ارب کا پروجیکٹ ہے، 306 ارب، مجھے ایگزیکٹ نمبرز نہیں یاد ہیں. اور باقی وہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ریز کر رہا ہے. میں نے کہا یہ نہیں کر سکے گا، آپ اپنے پیسے ڈالیں یا آپ اپنے پیسوں سے کام تو شروع کریں. لوگوں کو تھوڑی سی تو وہ فالو اپ کر رہے ہیں. اور لیکن پوزیشن یہ ہے سندھ حکومت میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ خود سے بنا سکے. ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بنا رہے ہیں سڑکیں، لیکن وہ فار ایگزامپل ہمارا ملیر ایکسپریس پہ 30 ارب روپے کا ہے، 30-32 ارب روپے کتنے 28 بلین. ہاں تو وہ لیکن نہیں بنے گا تو ہم بیٹھے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے آ کے بنائیں گے آپ کے لیے. جی صحیح آپ ٹھیک صحیح. اچھا میں اس لیے کہ 7 بج رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں آپ لوگ کافی دن رہے. میں جی اچھا نہیں وہ دل میں ہے نا، دل میں ہے. آپ کو پتہ ہے میں حیدرآباد میں پڑھا ہوں، میں پیدا کراچی میں ہوں. ادھر بڑی بات ہوتی ہے نا بھائی، میں پیدائش میری کراچی کی ہے اور میں اپنے کنڈر گارڈن حیدرآباد میں پڑھا ہوں. سنت پال بلاول بھٹو زرداری صاحب، جناب آصف علی زرداری صاحب، عظیف ریال ٹالپور صاحبہ، میرے سندھ کے صدر نثار کھوڑو صاحب، ہمارے سینئر قائم علی شاہ صاحب جو ہمیشہ گائیڈ کرتے ہیں، میری پورے کیبنٹ ممبرس. میں آپ کو بتاؤں اچھا اس بجٹ میں مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت، میں تقاریر سن رہا تھا، ہر شخص اپنے ڈپارٹمنٹ کا بڑا افیکٹولی جواب دے رہا تھا. میں نے دیکھا ہے بڑے، اگر تحمل سے سب سنیں گے نا بڑا اچھا کام ہوتا ہے. اور اس لیے مجھے زیادہ وہ جواب نہیں دینے پڑے، اس لیے وہ سارے جواب آ گئے تھے. سارے صوبائی اسمبلی کے ممبران دونوں طرف کے. آج کچھ دوست ادھر نہیں، میں چاہتا ہوں وہ ادھر ہوتے. اور میں آپ پھر کہتا ہوں اوپنلی کہ جو آنا چاہے آئے، ہاں اسے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. سر آپ ابھی تک جیل میں قانون کا سامنا کر رہے ہیں، اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھے، اپنے فرائض جو لوگوں نے اس اسمبلی نے انہیں تو کانسٹیٹیوشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے وی آر ڈوئنگ دیٹ. تو اگر آئیں گے ہاں دے ہیو ٹو فیس. اس لیے کہ شہزاد ملک صاحب بیٹھے نا، ملک صاحب آپ نے جو کہا نا کہ سب کو سزا ملنی چاہیے، تو آپ کے کچھ دوستوں کے کچھ ایسے شواہد موجود ہیں جس کے بعد اگر آپ سب مانتے ہیں کہ اس دن غلط ہوا. اور میں نے کہا تھا 9 مئی کو بھائی، اس دن میں نے کہا تھا کہ آپ نے ساری ملٹری انسٹالیشنز پہ جا کے اٹیک کیا اور سمجھ رہے تھے کہ آپ پاکستان فتح کرنے جا رہے ہیں. مجھے بھی تو یہی پھنسا کے گئے. پھر ادھر کراچی کے اندر ہماری ریڈ بس جلا دی، واٹر باؤزرز جلا دیے، KWSP کے پولیس کی گاڑیاں جلائیں. مقصد کیا تھا اس سب کا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا چاہتے. کہ ہمیں تو یہ بھی پتہ چلا تھا ملک صاحب، میں نے تو وہ آپ کے وہ جو پارٹی کے سارے جو ہمارے ممبران ہیں، میں نے کہا دونوں سائڈ کے ان کا بھی شکر گزار ہوں. 5 سال آپ نے ہمیں بھی جھیلا ہے، انشاءاللہ آگے بھی جھیلتے رہیں گے اسی طریقے سے ابھی صبر آگے بھی جھیلتے رہیں گے. میں چیف سیکرٹری صاحب، ہمارے فائنانس ڈپارٹمنٹ، PND ڈپارٹمنٹ، آپ کے باقی لائن ڈپارٹمنٹس جو ہمارے ہیں، خاص طور پہ جو ورلڈ بینک کا ہم نے سارا کیا تھا، اس میں اریگیشن، ورکس اینڈ سروسز، ایجوکیشن، ہر ڈپارٹمنٹ میں نام کوئی لوکل گورنمنٹ بہت زیادہ ڈپارٹمنٹ کا نام کوئی بھول جاؤں تو معذرت. بڑا کام کیا. اسمبلی کا سٹاف ایز یوزول، ایک شفیع چلا گیا ہے، ریٹائر ہو گیا ہے، لیکن حبیب آ گیا ہمارے پاس. حبیب کو میں 2002 سے جانتا ہوں، جب ادھر آیا کرتا تھا. فاروق صاحب، حسن کیا صاحب، ان لوگ بڑے کام کرتے ہیں. اسپیکر صاحب آپ کی سربراہی میں، آپ کی گائیڈنس میں ماشاءاللہ، ایون میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی تکلیف
راگنا آپ جھیل رہے ہیں، اس کے باوجود آپ اپنی فرائض سے نہیں ہٹ رہے، اس چیز کو سلام ہے کہ آپ بیٹھے اس کرسی پہ کنڈکٹ کرتے رہتے ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی، ابھی بالکل سمجھ نہیں آتی کہ کیسے یہ اسی ملک میں ہو سکتا ہے. کبھی کبھی ایسی چیز لگتی ہے. ہمارے کچھ باقی جیسے میں نے کہا سیکرٹریز ہیں ڈپارٹمنٹس کے، ان سب کو بھی شکر گزار ہوں. اور اس دفعے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چاہے کہ آپ جو کچھ کہیں، ہمارے پاس جو ٹیم ہے نا، دیر آر ویکنیسز. ہماری منسٹرس کی ٹیم، ہماری بیوروکریسی کی ٹیم، اٹ از بیٹر دین اینی ادر ٹیم ان پاکستان. یہ بڑا کلیئرلی کہتا ہوں. میں چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں، ادھر ہے کہ نہیں ہے پتہ نہیں، آئے کہ نہیں آئے. میں صرف ایک ہمارے پاس ایکسپرٹ ہے جس کو جو ڈیٹا کہو نا پورے پاکستان کا فائنینشیل، وہ نکال کے لے آتا ہے. نام بتا دوں گا تو پھر وہ پھنس جائے بیچارہ. ہاں اغوا کر لیں گے اغوا کر لیں گے شرجیل میمن. ٹھیک ہے جی. ایک وہ ہے. دوسرا تو خیر اس کو نہیں ہٹا سکتے، وہ ہمارا اپنا ہے. پہلے کا نام میں پہلے لے چکا ہوں، وہ سمجھ گیا ہوگا کہ کس کی میں بات کر رہا ہوں. اس دفعے ایک اور مجھے، جب میں ان سے میٹنگز کر رہا تھا روزانہ، تو ایک اور لڑکا تھا بڑا ایفیشینٹ، وہ جو نمبر کہوں یار وہ نکال کے دیتے مجھے. سرفراز نام ہے اس کا. سرفراز نے دھوکہ نہیں دیا مجھے. وہ اس کی حالت ایک دن کہتے ہیں کہ سر میں آپ کے ساتھ ایک تصویر کھینچا لوں. میرے گھر والے کہتے ہیں تو یہ رات کو 12-1 بجے پتہ نہیں کہاں جاتے ہو، کہتے ہو میں سی ایم آؤٹ جا رہا ہوں. تو ایسی زبردست ٹیم ہے کہ جب یہ فیڈرل گورنمنٹ والوں نے اپنے پی ایچ ڈی پی میں لائے نہیں، اپنے بنائے نا. اچھا یہ کرتے کیا ہیں؟ مجھے صبح 8 بجے، جس دن این ای سی کی میٹنگ تھی، میں جہاز میں تھا، 8:30 بجے حسن نقوی صاحب بیٹھے ادھر، ان کو وہ پی ایچ ڈی پی 12 بجے میٹنگ ہے اور 8:30 بجے ڈاکیومنٹ دیتے ہیں. انہوں نے 8:30 بجے وہ ڈاکیومنٹ مجھے واٹس ایپ کیا. 8:30 سے لے کے 11 کے درمیان انہوں نے اس کو اینالائز کیا، اور 11 بجے جب میں میٹنگ میں بیٹھا اور میں نے ان کا کچا چٹھا کھولا تو وہ خود سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اور یہ میرا کوئی کمال نہیں تھا، جو ٹیم تھی نا جس نے اتنی زبردست کام کیا ہے، ان سب کا شکر گزار ہوں میں. میں نے اسمبلی کے سٹاف کو بتا دیا، فاروق صاحب، حبیب اور حسن شاہ صاحب، اسپیکر صاحب، ڈپٹی اسپیکر صاحبہ ریحانہ لغاری صاحب، جو میں نے انہیں کہا جب میں فلڈ کے لیے گیا کہ جی آپ نہ جائیں، تو ان کو بڑی پریشانی تھی کہ میں نے ہاؤس آغا صاحب کو اسسٹ کرنا ہے. میں نے کہا نہیں، آغا صاحب سے میں ریکویسٹ کر لوں گا، یہ ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ رہیں. اور شی ڈیڈ دیٹ، اور وہ ادھر رہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے جو پریس گیلری والے لوگ ہیں، ہمارا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ان سب کے سب بھی مبارکباد کے اور تھینکس کے مستحق ہیں کہ جس طریقے سے کور کرتے رہے 5 سال اسمبلی کو، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آگے بھی ایسے ہمیں کور کرتے رہیں گے. تو یہ شکر گزار. ایک وہ جو 2-3 ہوتے ہیں نا، وہ بونس دینا، میں نے ابھی آئے تھے میرے پاس، وہ کٹ موشنز کے بعد، اور بجٹ پاس ہو جائے، اس لیے کٹ موشنز جو ہے وہ سارے ریجیکٹ ہو جائیں. اس کے بعد جو ہے اگر کوئی کٹ موشن ایکسیپٹ ہو گیا تو پھر شاید آپ کو بونس خطرے میں پڑ جائے. آپ اچھا ابھی مجھے کہہ رہے کہ سارے یہ آپ سب کی طرف سے اعلان کر رہے ہیں. اچھا چلے، نہیں وہ ہو جائے گا، لیکن وہ انشاءاللہ ٹیوزڈے کو جب ہم سیشن کریں گے اس کے ختم ہونے کے بعد ہم وہ سارے اعلان کریں گے. آخر میں میرے دوست نے ایک شعر پڑھا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آئی. وہ میں اردو میری کمزور ہے، شعر و شاعری اور کمزور ہے. اور انہوں نے جو آگے تھا کہ اس کے بعد کیا، اور اس کے بعد کیا، گھر بن گئے، دولت ہو گئی، زر ہو گیا، زمین ہو گئی، اس کے بعد کیا. چلے وہ سب صحیح ہے یار، آپ کی مرضی ہے. جو ہے ہم سب کو پتہ ہے ہم نے مرنا ہے ایک دن. اس میں کوئی اللہ تعالیٰ نے جو، اور یہ جو آخری 2 اشعار انہوں نے پڑھے تھے، میرا خیال ہے ان کو یاد آئے ہوں گے 16 سپتمبر 2016 کو پڑھے، شاید 16 کو. آپ نے شاید یہ اس وقت سوچے ہوں گے شعر. میں شعر پڑھ دیتا ہوں. ایک روز، اب میں
موت زیست کا ڈر کھٹکھٹائے گی، بجھ جائے گا چراغ قمر، اس کے بعد کیا؟ سب کو پتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے ایک دن، لیکن یہ میسج دینا، اٹھی تھی خاک خاک سے مل جائے گی وہیں، پھر اس کے بعد کس کو خبر؟ اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد کیا؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی جان دی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی جان دی، اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ زندہ ہے، ساری عمر زندہ رہیں گے۔ تو بھائی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا شعر کا اس وقت مقصد کیا تھا پڑھنے کا۔ میں بالکل اسے کہہ رہا ہوں، الگ سے سمجھا دیں گے جو مجھے سمجھ آئی میری کم عقل کو، لیکن میں نے جواب دیا۔ تو سب کو جانا ہے، موت کا ایک دن مقرر ہے، نیند مجھے رات بھر آتی ہے میں بڑے تسلی سے سوتا ہوں، اس لیے کہ میں جو کام میں نے کیا اس سے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے راضی ہوں کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے، اور آپ اگر اب پتا کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ بھی ایک شعر ہے ساحل لدھیانی کا، ہزار برق گرے لاکھ آندیاں اٹھیں، ہزار، مجھے بھی پڑھنا آ گیا، ہزار برق گرے لاکھ آندیاں اٹھیں، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں، بلاول بھٹو سرکاری کھلتا ہوا پھول ہے۔ اس کے بعد یہ ہے، اس کے بعد بلاول بھٹو سرداری اس ملک کا پرائم منسٹر ہے۔ آپ انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھی ہیں، ساتھی رہیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری اس ملک کا فیوچر ہے، اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ نے آج تسلی سے مجھے سنا، نہیں تو کافی سالوں سے یہ اچھا شرجیل کہتے ہیں اگر آپ نے بائیک آؤٹ کیا تو آپ ہمارے اتحادی ہوں گے۔ میں نے کہا تھا یہ ٹھیک ہے، چلو ابھی تو آپ نے بائیک آؤٹ کیا، 2018 کا بھی ہمارے اوپر الزام کہ فیک مینڈیٹ اور وہ کیا بھائی سو انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن میں نے کہا نا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس اسمبلی نے ایک میچورٹی اٹین کر لیا۔ آج میری بہن رانا کی جو تقریر تھی، بڑی بیلنس تقریر جو پارلیمنٹری لیڈر کی، باقی ہو جاتے ہیں جو ہے نا، جو ریس میں ہار جاتے ہیں نا، وہ پھر تھوڑے سے ادھر ادھر وابلنگ کرتے ہیں جو ہوتا ہے، لیکن ٹھیک ہے، وہ بھی پارٹ آف پارلیمنٹری پالیٹکس ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن اپنی تقاریر کرتے ہوئے میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم سب مل کے، ہم سب نمائندے، ہم سب کو ہماری کانسٹیٹوئنسیز کے لوگوں نے چنا ہے، ہم سب کو ہماری کانسٹیٹوئنسیز کے لوگوں نے چن کے سندھ اسمبلی تک پہنچایا، اور سندھ اسمبلی پورے صوبے کی اسمبلی ہے۔ ہم نے پورے صوبے کا سوچنا ہے، یہ فرکشنز نہ پیدا کریں جو پیدا ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم سب ساتھ مل کے سندھ کو، پاکستان کو اور زیادہ ترقی دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے کہا اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری کمان سنبھالیں گے اور اس ملک کو نئی اونچائیوں تک لے جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ جیے بھٹو، پاکستان زندہ باد۔